अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये देखिए जी, क्या ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। लुक एट दिस, द स्काई इज सो क्लियर, इतना क्लियर कि वो देखें आपको सामने सीएन टावर भी नज़र आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, विच इज़ ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर्स अवे, बट वी कैन स्टिल सी इट फ्रॉम आवर विंडो। लुक एट दैट, वो सामने सबसे जो ऊंचा सिंगल सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ CN Tower in Toronto. So yeah, look at the beautiful sky. Oh my god, कितनी खूबसूरत रेज है। और ये देखिए जी, हल्की फुल्की स्नो के साथ हमारी सुबह तो होगी है, लोगों की भी होगी है। ये देखें क्या खूबसूरत धूप पड़ रही है सामने वाली बिल्डिंग पे। वाह वाह वाह। चले जी, हम बनाते हैं आयत का ब्रेकफास्ट और फिर करते हैं आपसे थोड़ी सी बातें। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा कनाडा व्लॉग। अभी नैन्सी करके दे तो लेकिन मार के दे लग दीजिए, हम सब्सक्राइब किया तो जल्दी से बड़े दिनों के बाद जा रही है आयत आज स्कूल हैं। फ्राइडे को छुट्टी मारी थी आपने, लॉन्ग वीकेंड मना रही थी आप। आर यू एक्साइटेड टू गो टू स्कूल टुडे? नो, आयत की मर्जी तो आज भी छुट्टी मारने की थी भाई। चलो जी फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं, आयत भी स्कूल से आ गई है, मैं भी ऑफिस से आ गई हूँ, और अब हम आए हैं योर डॉलर स्टोर विद मो। ये है जी ब्रैम्पटन में। सो यहाँ पे हम आए हैं, हमारा फेवरेट डॉलर स्टोर है ये, मेरा और आयत का। सो खैर जी, हमारे घर के भी बहुत पास है, इसलिए हम यहीं पे भागे दौड़े आ जाते हैं। और ये देखें जी, क्रिसमस की रौनकें लगी हुई हैं। क्रिसमस से रिलेटेड सारा स्टफ़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट खैर जी, हमें थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए ऑफिस के लिए, सो वो लेनी है मैंने, बिकॉज़ मेरी मैनेजर ने कहा था। सो वो देखने आई हूँ मैं, और साथ एक दो चीज़ें और लेनी हैं, वो लेते हैं। आप लोग एंजॉय करें डॉलर स्टोर के व्यूज़, मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बड़ा ही प्यारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट, और घर की चीज़ें, किचन की चीज़ें, कोई भी आपको चीज़ चाहिए हो ना, मैं कहती हूँ सुई से लेके हथी तक, घर के अंदर की कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो, आपको यहाँ से ज़रूर मिलती है। कार्ड्स, उसके बाद गिफ्ट बैग्स, पैकिंग के लिए बॉक्सेस, हर तरह की चीज़ें जो है ना यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। सो ये देख ही सकते हैं, आजकल क्रिसमस का दौरा है, सो इसलिए हर तरफ आपको क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। पूरी आइल्स इनकी, एक दो आइल्स ऐसी हैं जो सीज़नल चीज़ों से डेजिग्नेट, लाइक वो सीज़नल चीज़ों के लिए जो है ना वो डेडिकेटेड होती हैं। सो जो वो सीज़नल चीज़ों वाली आइल्स हैं, इस दफ़ा उनमें सारा क्रिसमस का स्टफ़ पड़ा हुआ है। और ये हमारी मैडम जो है ना बस घूम फिर रही है, नाकाम कोशिश कर रही है ग्लव्स ढूंढने की। सो खैर जी, देखते हैं हमें यहाँ पे ग्लव्स मिलते हैं कि नहीं। वो पता करने गई थी कौन सी आयल में ग्लव्स हैं, पूछ के आई है। उन्होंने कहा जी आयल नंबर 13 में ग्लव्स हैं। तो अब वो उसको जल्दी पड़ी हुई है कि मामा चलो आयल नंबर 13 में चलो। मैंने कहा पुत्र कम करन दे, सारी जगह जाएंगे, डोंट वरी। सो खैर जी, हम आए थे स्टोर क्लोज़ होने से थोड़ी देर पहले। आज है मंडे का दिन था, और स्टोर बंद होता है तकरीबन जो है ना 9 बजे, और मैं 8 बजे स्टोर के अंदर एंटर हुई हूँ। चलो जी, बिफोर वी गो एनी फर्दर, आई वांट टू विश हैप्पी बर्थडे टू आमिर भाई। आमिर भाई भी आप लोगों की तरह ही हमें यूट्यूब पे मिले हैं, और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दें, आमीन सुम आमीन। उनके बच्चों पे उनका साया सलामत रखें, और सीरियसली रियली अ जेम ऑफ अ पर्सन। जो उनके भाई उनके बारे में बात करते हैं ना, दैट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने अच्छे इंसान हैं वो, दिल के इतने अच्छे हैं, इतने हेल्पफुल हैं, इतने केयरिंग हैं। अल्लाह ताला सब बेटियों को ऐसे ही बाप दें, आमीन सुम आमीन। और उनकी भी माशाल्लाह 2 क्यूट सी बेटियां हैं, जो बहुत जल्दी जो है ना जब यहाँ पे आएंगी, तो वैसे तो वो कनाडा में ही हैं बट बहुत दूर है। सो जब वो यहाँ पे आएंगे, सो इंशाल्लाह हम आपसे उनको ज़रूर मिलवाएंगे। सो आई होप
عامر بھائی آج کا دن آپ کا بہت اچھا گزرے انشاءاللہ. اگر آپ یہاں ہوتے اونٹیریو میں تو وی ووڈ ہیو سیلیبریٹڈ اٹ مچ بیٹر وے, بٹ کوئی بات نہیں, بیٹر لک نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. چلے جی, آئی ہوپ کہ آپ کو یہ برتھ ڈے وش ہماری طرف سے پسند آئی ہو. میری طرف سے بھی, آیت کی طرف سے بھی, ابھی آیت ہو رہی ہے, میں وائس اوور کر رہی ہوں, بٹ آیت آلریڈی آپ کو لائیو وش کر چکی ہے. خیر چلیں جی, اس کے ساتھ ہی میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ رشتے ہمیشہ صرف خون کے نہیں ہوتے, رشتے احساس کے بھی ہوتے ہیں. کیونکہ اصل رشتہ وہی ہے جس میں احساس ہو. صرف خون کے رشتے ہونا ضروری نہیں ہوتا, احساس بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. احساس اس بات کا کہ گائے بگائے آپ کسی کا حال چال پوچھ لیں, احساس اس بات کا کہ آپ اگلے کی خیر خبر رکھیں کہ وہ ٹھیک ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. احساس اس بات کا کہ کہیں اس کو آپ کی ضرورت نہ ہو, کہیں وہ ایموشنلی اتنا ڈسٹرب نہ ہو. بٹ خیر وہ کہتے ہیں نا کہ احساس کرنا بھی بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے, ہر کسی میں نہیں ہوتا یہ ظرف. خیر جی, تسی اپنے گھر خوش, اسی اپنے گھر خوش. چلے جی, ہم اپنے بیک ٹو اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. چلے جی, اگر آپ نیو امیگرینٹ ہیں کینیڈا میں, یا آنے کا سوچ رہے ہیں, یا ان قریب آنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہونے والی ہے. کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میرا جو, دو اٹس ناٹ اے گڈ ایکسپیرینس ٹو بی آنیسٹ, بٹ وہ کہتے ہیں نا اچھے برے ہر چیز شیئر کرنی چاہیے تاکہ کسی دوسرے کا اس چیز سے, آپ کے ایکسپیرینس سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو سکے. تو خیر آج میں بات کروں گی کہ جب میرا کینیڈا میں پہلا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, سو ہاؤ ڈڈ آئی ریئیکٹیڈ, واٹ ڈڈ آئی ڈو, واٹ شوڈ ہیو آئی ڈن, واٹ شوڈ ہیو آئی ناٹ ڈن. تو خیر جی, سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں, ایکسیڈنٹ اللہ معافی دے, یہ نہ ہی ہوں تو بہتر ہیں. لیکن یو نیور نو, روڈ پہ چلنے والے میرے ابو اللہ جنسیب کرے کہتے ہوتے تھے کہ جب تم گاڑی چلا رہے ہو نا تو یہ مت سوچو کہ جو ہے نا باقی سب کو بہت اچھی ڈرائیونگ آتی ہے. یہی سوچو کہ آپ بڑے پرو ڈرائیور ہیں, باقی سب آج ہی گاڑی لے کے آئے روڈ پہ, ٹھیک ہے. سو آگے پیچھے رائٹ لیفٹ دائیں بائیں جو ہے نا اپنی نظر پوری رکھنی ہے, اور یہی سوچنا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. سو اس کے لیے میں کہوں گی کہ اگر آپ اکیلے آ رہے ہیں, ہسبینڈ کے ساتھ آ رہی ہیں, میں مخاطب ہوں اپنی پیاری بہنوں سے, ٹھیک ہے. سو اگر آپ اکیلے آ رہی ہیں, آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ رہی ہیں, آپ یہاں پہ آپ کے ہسبینڈ ہیں, آپ ان کے پاس آ رہے ہیں, نو میٹر واٹ ایور دا کیس از, یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈرائیو, ٹھیک ہے. یہاں آنے سے پہلے آپ کو ڈرائیونگ سیکھنی چاہیے. دو اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ, یہاں پہ آ کے بھی اگر آپ سیکھتے ہیں, بیکاز وہاں پہ ڈرائیونگ اور یہاں کی ڈرائیونگ میں بڑا فرق ہے. لیکن ایٹ لیسٹ آئی وڈ سے کہ آپ کو آٹومیٹک گاڑی چلانی آنی چاہیے. پاکستان میں اگر آپ نے چلا لی نا گاڑی, اسپیشلی جو لوگ پنڈی میں رہتے ہیں, ان کو میں کہوں گی کہ جے تسی راجہ بازار ایک باری گڈی لے جاؤ تو تسی چلا لو گڈی, تو بس پھر سمجھ لیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں گاڑی چلا سکتے ہیں, نو میٹر واٹ, ٹھیک ہے. سو خیر آپ کی بہن نے الحمدللہ چلائی ہوئی ہے راجہ بازار میں گاڑی, اور گاڑی بھی وہ جو میرے ابا جان کی چہیتی تھی. خیر کوئی بات نہیں, الحمدللہ سیفلی اینڈ ساؤنڈلی ہم واپس اس کو گھر لے کے گئے تھے. تو خیر جی, ہنسی مذاق کی باتیں ہوئیں ختم, ٹھیک ہے. گاڑی آپ کو چلانی آنی چاہیے. جب آپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو آتے ساتھ آپ کو لائسنس ملے گا نہیں ملے گا وہ اوبیسلی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس, دوسرا آپ کے پاس ہونا چاہیے فارن آفس سے. اگر آپ کے پاس پاکستان میں لائسنس ہے نا مور دین 2 ایئرس سے, تو آپ کے پاس ایک فارن آفس میں آپ جاتے ہیں, اپنا لائسنس دکھاتے ہیں, تو آپ کو ایک لیٹر ایشو کر کے دیتے ہیں جو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, بیسیکلی کائنڈ آف ڈرائیونگ کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ. وہ وہاں کا فارن آفس کا ٹیسٹ ہوا ہوا ہونا چاہیے. سو اس کی بیسس پہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ڈائریکٹ جی لائسنس, جو کہ فل لائسنس ہے جس پہ آپ ہائی وے پہ بھی گاڑی چلا سکتے ہیں, وہ آپ کو مل جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا صرف یہاں پہ آئیں. پھر یہاں پہ جس طرح یہاں کے جو بچے ہوتے ہیں, اسپیشلی جنہوں نے نیولی جو ڈرائیونگ سیکھنا شروع کرتے ہیں, جن لوگوں نے کبھی ڈرائیونگ نہیں کی ہوتی, تو وہ جس طرح جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو دیر آر اسٹیپس. اوبیسلی یو کین ناٹ ڈرائیو وداؤٹ اے ڈرائیونگ لائسنس. سو دیر آر اسٹیپس. فرسٹ آپ G1 دیتے ہیں, وچ از اے ریٹن ٹیسٹ. ریٹن ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے
پہلے یہ ویٹ ٹائم 12 منتھس تھا, اب ویٹ ٹائم ریڈیوس ہو کے 8 مہینے ہو گئے. میں اونٹیریو کی بات کر رہی ہوں اور کسی پروونس کی نہیں کر رہی ہوں. سو کینیڈا میں اونٹیریو پروونس کی میں بات کر رہی ہوں. سو 8 مہینے آپ کو ایٹ لیسٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے بفور یو کین گیو یور G2 وچ از جسٹ اے نارمل روڈ پہ چلانے کا لائسنس. مطلب کہ آپ نے ہائی وے پہ آپ پھر بھی نہیں جا سکتے, سو نارمل روڈس پہ آپ چلا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس G2 آ جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ روڈ پہ جا سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے جو آلریڈی جس کے پاس 3 سال پرانا لائسنس ہو, تو اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ ہائی وے پہ لائک پریکٹس کے لیے گاڑی چلا سکتے ہیں. بٹ دا ٹائم جس ٹائم پہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں وہ صبح میرے خیال ہے 7 بجے سے لے کے شام کے 7 بجے تک ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نہیں چلا سکتے, یا رات کو 11 بجے تک ہوتا ہے. یہ یو ہیو ٹو چیک آن دیئر ویب سائٹ. بٹ لائک 24 آورز آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور آپ لائک رات کے بھی کسی ٹائم پہ بھی گاڑی چلا سکے, ایسا نہیں ہوتا. سو دیر آر سیٹ ٹائمنگس کہ آپ مطلب اس ٹائم کے دوران آپ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں. مطلب بجائے اس کے کہ آپ پروفیشنل کسی سے ڈرائیونگ لائسنس لیں, آپ گھر میں اگر آپ کی کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں. تو خیر جی, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے, لیکن آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری کا 2 سال سے زیادہ مطلب پرانا لائسنس موجود ہو. تو اگر آپ کے پاس وہ فورن آفس کا سرٹیفکیٹ ہوگا نا, تو آ کے اپنا آپ لائسنس دیں گے, وہ سرٹیفکیٹ دیں گے, اینڈ دین یو کین گیٹ یور G لائسنس. لائک یو کین ڈائریکٹلی, پہلے آپ کو G1 تو دینا ہی دینا ہے, وہ تو ریٹن ٹیسٹ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے. لیکن بجائے G2 کا ویٹ کرنے کے, اور پھر G2 کے بعد G کے لیے آپ کو اندر مطلب G2 آپ نے فرض کرے آج لیا ہے نا دسمبر میں, تو نیکسٹ ایئر دسمبر میں آپ ایلیجیبل ہوں گے اپنا G لائسنس اٹیمپٹ کرنے کے. مطلب اس سے پہلے آپ اٹیمپٹ بھی نہیں کر سکتے. تو آلموسٹ یہ پیریڈ آف لائک آپ کا ریٹن ٹیسٹ سے لے کے آپ کے اگلے فل G لائسنس تک ایٹ لیسٹ اے پیریڈ آف جو ہے نا 2 سال بن ہی جاتا ہے, لائک نہ کرتے ہوئے بھی. تو اس ساری چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے, جیسے میں آئی تھی تو جو ہے نا مجھے بھائی نے گائیڈ کیا تھا, تو میں آتے ہوئے وہ اپنا لے کے آئی تھی, لیٹر لے کے آئی تھی, میرا لائسنس آلریڈی بنا ہوا تھا. تو میں نے آتے ساتھ جو ہے نا پہلے G1 دیا. لائک میں جب لینڈ ہوئی تھی لٹرلی 4 دن بعد میں نے G1 دیا تھا. اور ریٹن ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد مجھے جو فرسٹ ڈیٹ ملی تھی میرا G ٹیسٹ دینے کی, دیٹ واز لائک آفٹر 17-18 days. اور میں نے ود ان اے منتھ جو ہے نا میرا لائسنس ہو گیا تھا الحمدللہ. سو میں نے ڈائریکٹ G کے لیے اٹیمپٹ کیا تھا, اور فرسٹ اٹیمپٹ, اور G کے لیے جب آپ ڈائریکٹ اٹیمپٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی کلیئر کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس پھر اس کے بعد آپشن نہیں رہتی ہے. لائک اگر تو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں تو پھر تو آپ جتنی مرضی اٹیمپٹس دیں تو وہ چل جاتا ہے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ G دے رہے ہیں تو پھر آپ کو فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی کلیئر کرنا پڑے گا, ورنہ پھر آپ اپنا وہ چانس لوز کر دیں گے. تو خیر جی, اسی گل کرنی سی ایکسیڈنٹ دی, تو اسی گل کر رہے ہیں لائسنس دی. خیر یہ ساری چیزیں جوڑ توڑ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ شامل حال ہیں دونوں چیزیں. تو خیر بات کرتے ہیں میرے فرسٹ ایکسپیرینس آف ایکسیڈنٹ کی. دو اٹ واز ناٹ اے گڈ ایکسپیرینس بٹ اسٹل. خیر جی, میں اپنی جب میں یہاں پہ آئی تھی اس کے میں نے آپ کو بتایا نا لائسنس تو میں نے 1 مہینے کے اندر اندر لے لیا تھا. سو میں گئی تھی امی کے ساتھ کہیں کوئی چیز پک کرنے کے لیے, اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو لائک اٹ واز اے نارمل روڈ. لیکن یہاں کی نارمل روڈز بھی آپ لوگوں نے میری ہر ڈرائیونگ کے دوران دیکھا ہی ہوگا کہ 3 لینز. نارمل روڈ جو ہے نا یہاں پہ UK میں اتنی بڑی ہائی وے نہیں ہوتی جتنی یہاں پہ ہماری نارمل روڈز ہیں. تو خیر وہ ایک مین جو ہے نا روڈ تھی, تو اس پہ میں نے مطلب ایک لین سے دوسری لین میں سوئچ کرنا تھا, اور میں نے آلریڈی اپنا مطلب شیشہ وغیرہ دیکھ کے کافی دور تھا, لائک میرے آس پاس کوئی گاڑی نہیں تھی, اور میں نے اپنا سگنل لگا کے میں نے لیفٹ ٹرن کیا, لائک دوسری لین میں سوئچ کیا. لیکن پیچھے سے ٹرک والے نے آ کے جو ہے نا مجھے ماری. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو ہے نا لائک لین سوئچ کرتے ہوئے اگر آپ لین سوئچ کر رہے ہیں تو ویسے تو یہ ہے کہ جو پیچھے سے آ کے گاڑی مارتا ہے فالٹ اس کا ہوتا ہے. لیکن اگر اگلا بندہ لین سوئچ کر رہا ہے تو پھر فالٹ اس کا ہے کہ اس نے دیکھا کیوں نہیں ہے کہ پیچھے سے کوئی بندہ آ رہا تھا. تو خیر جی ہو گیا جی ساڑھے نال. تو بس پھر وہیں پہ ہی گاڑی سٹاپ کرنی پڑی.
پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ رائٹ اوے جو ہے نا ایک تو ٹو والے آ جاتے ہیں جو گاڑیاں ٹو کرتے ہیں، اس کے بعد پولیس فوراً آ جاتی ہے، اس کے بعد مطلب فائر بریگیڈ جو ہے نا یہ ساری چیزیں فوراً آ جاتی ہے، ایمبولینس وغیرہ کوئی بھی دیکھتا ہے نا تو وہ کال کر کے بتا دیتا ہے، تو وہ اس طرح سے ضروری نہیں آپ خود ہی کال کریں تو وہ ایمبولینس آئے گی، پولیس آئے گی، پولیس والے کئی دفعہ راستے سے گزر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ کے ایکسیڈنٹ رک جاتے ہیں. تو خیر ٹو ٹرکس والے تو مین انٹرسیکشنز کے آس پاس ایسے مکھیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، جیسے ہی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے فوراً پہنچ جاتے ہیں ادھر. تو خیر جی میرے کیس میں آئی تھنک وہ انٹرسیکشن کافی بزی تھی، اس میں ٹو ٹرک والا تو نہیں رائٹ اوے آیا تھا، لیکن ایمبولینس اور پولیس والے آگے تھے. سو بٹ الحمد للہ کوئی جو ہے نا وہ انجری نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم نے پھر ان کو بھیج دیا تھا. بٹ سب سے پہلی جو غلطی میں نے کی تھی کہ میں نے اپنی انشورنس کو کال نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، آپ کو رائٹ اوے اپنی انشورنس کو کال کر کے بتانا چاہیے اپنے ایکسیڈنٹ کے بارے میں، تاکہ وہ آپ کو صحیح گائیڈنس کریں. آپ خواہ مخواہ یہاں پہ گاڑی کی انشورنس دے نہیں رہے ہوتے، وہ آپ کی سہولت کے لیے ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سو رائٹ اوے آپ کو انشورنس کو کال کرنا چاہیے. اور میں نے خیر اپنے بھائی کو کال کی تھی، کوئی امی ساتھ تھی، امی کافی پریشان ہو گئی تھی، تو میں نے ان کو کال کی تھی، وہ آ کے خیر امی کو تو لے کے چلے گئے تھے. باقی پھر میں نے خود ہی ڈیل کیا تھا. اب وہ ٹرک والا جو تھا اس کا جو کمپنی تھی وہ بھی پاس ہی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ ادھر جا کے بیٹا انٹرسیکشن میں تو ہم زیادہ دیر رک نہیں سکتے، تو ادھر کمپنی میں جا کے روک کے تو جو ہے نا یہاں پہ پھر آپ اپنا لائسنس اس کو دیتے ہیں، وہ اپنا لائسنس آپ کو دیتا ہے. تو مطلب گاڑی کی ڈیٹیلز، گاڑی کی لائسنس پلیٹ، یہ سارا چیز ایکسچینج ہوتی ہیں تاکہ آپ ان کی ڈیٹیل اپنی انشورنس کو دے سکیں، وہ آپ کی ڈیٹیل اپنی انشورنس کو دے سکیں. بٹ ہی سیڈ ٹو می کہ بیکاز وہ کمرشل گاڑی تھی، اس وجہ سے کمرشل گاڑیوں کا ہوتا ہے کہ اگر ان کا 1000-2000 سے اوپر کا خرچہ ہو نا، لائک اتنی زیادہ خدا نخواستہ لگ جائے، تو وہ انشورنس کو اپنی انوالو کرتے ہیں. ادروائز ان کی کمپنی خود وہ، کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ گاڑیوں کی انشورنس میں نا کئی لوگ سستی انشورنس لینے کی خاطر ڈیڈکٹیبلز زیادہ لیتے ہیں. سو وہ اگر ڈیڈکٹیبل ہی آپ کا 2000 ہے تو آپ کی گاڑی اگر فرض کریں $500 میں ٹھیک ہو رہی ہے، تو آپ پہلے اپنی انشورنس کو 2000 دیں گے، پھر وہ آپ کی $500 کی گاڑی ٹھیک کرائیں گے. تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ خود ہی $500 کی گاڑی ٹھیک کرا لو، بجائے اس کے کہ آپ 2000 کا ڈیڈکٹیبل دو. تو میرا خیال ہے اس کمپنی کا بھی، اس گاڑی کا بھی یہی تھا کہ ان کی کمپنی کا شاید ڈیڈکٹیبل ہی 1500 to 2000 تھا. تو اس نے کہا کہ یہ اس سے لائک اس سے زیادہ کا خرچہ نہیں ہے، تو آئی ووڈ ناٹ گو تھرو دی انشورنس. تو خیر گاڑی میں نے بھی اپنی جو ہے نا خود ہی ٹھیک کروائی تھی. بٹ اوبیسلی یو ہیو ٹو رپورٹ اٹ ٹو یور انشورنس، اور پھر وہ آپ کے ریکڈ پہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کے ریکڈ پہ کم از کم 6 سال رہتی ہے. چاہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو، چاہے کوئی آپ کو ٹکٹ ملے، انلیس اگر آپ کا کوئی پارکنگ ٹکٹ ہے تو وہ نہیں، بٹ لائک جو ٹکٹس آپ کو پولیس جیسے روک کے کوئی ٹکٹ دیتی ہے اسپیڈنگ کا، یا کوئی بھی لائک غلط آپ نے ٹرن لے لیا یا کچھ بھی، وہ ٹکٹس جو ہے اور جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ آپ کی انشورنس پہ 6 سال تک افیکٹ کرتے ہیں. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ایریا میں کتنی انشورنس ہے، تو وہ انشورنس آپ کی بڑھتی جاتی ہے یا کم ہوتی جاتی ہے. بٹ خیر دیٹس اندر اسٹوری. میں نے $600 تک بھی اپنی گاڑی کی انشورنس پے کی ہوئی ہے اس برامپٹن میں. ٹھیک ہے، سو اینڈ دیٹس ناٹ پر ایئر، دیٹس پر منتھ. ابھی بھی کرنٹلی میری گاڑی کی جو انشورنس ہے دیٹس آلموسٹ $400، بیکاز انکلوڈنگ میرا ہوم انشورنس بھی ہے، ٹیننٹ انشورنس بھی ہے. سو وہ دونوں ملا کے جو ہے نا کلوز ٹو $400 ہے. سو انشورنس جو ہے نا وہ آپ کی گاڑی کا ایک خاصا چنک ہوتا ہے. سو جب آپ انشورنس پے کر رہے ہیں تو یو شوڈ ٹیک بینیفٹس آف یور انشورنس ایز ویل. اگر آپ کا ڈیڈکٹیبل کم ہے نا تو آلویز گو ود یور انشورنس، تاکہ آپ اپنی گاڑی کو پراپرلی ٹھیک کروا سکیں. وہ جگاڑو طریقے سے مت ٹھیک کروائے اپنی گاڑی کو، پراپر جو ہے نا جب آپ انشورنس کے تھرو جاتے ہیں تو انشورنس والے آپ کو کرٹیسی کار بھی دیتے ہیں فار دا ٹائم بینگ. آپ کی جب تک گاڑی ٹھیک ہوتی ہے تب تک آپ کو کرٹیسی کار بھی ملتی ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ. سو obviously کیونکہ آپ اتنا انشورنس پے کر رہے ہیں، تو جب آپ کا کلیم کا ٹائم ہے تو یو شوڈ ڈیفینیٹلی گو فار لائک مطلب تھرو پراپر چینل. لوگ
اوائڈ کرتے ہیں انشورنس کے تھرو جانا. لائک خود ہی کہیں گے کہ جی ہم آپ کی گاڑی ٹھیک کرا دیں گے, آپ ہماری گاڑی ٹھیک کرا دو, یا لائک کچھ بھی اس طرح سے. بٹ وہ غلط ہوتا ہے. لائک مطلب وہ لانگ رن میں جو ہے نا وہ چیزیں اتنی کامیاب نہیں ہوتی, وہ اتنا فائدہ نہیں دیتی ہیں آپ کو. کیونکہ میں نے تو یہی چیز سیکھی ہے کہ آپ کو تھرو پراپر چینل چلنا چاہیے. یہاں پہ بہت سارے انشورنس اسکیمز ہوتے ہیں کہ لائک آپ کسی سٹی میں رہیں, جیسے میں جس سٹی میں رہ رہی ہوں نا, اس سٹی میں سب سے ہائیسٹ آپ کو اگر مطلب فرض کریں یہاں سے آپ 100 کلومیٹر دور کسی اور شہر میں آپ چلے جاتے ہیں نا, تو آپ کو ایٹ لیسٹ $100 کم پے کرنا پڑے گا. جتنی میں انشورنس دے رہی ہوں مجھے اس سے $100 کم پے کرنا پڑے گا پر منتھ. مطلب سال کا $1200 کا فرق پڑتا ہے. لیکن میں جہاں پہ رہ رہی ہوں مجھے اپنی انشورنس اپنے ہی ایڈریس پہ کروانی چاہیے. لوگ اپنے ایڈریس کے بجائے کسی دوسری سٹی میں کوئی آپ کا فرینڈ رہ رہا ہے, کوئی ریلیٹیو رہ رہا ہے, کوئی بھی رہ رہا ہے, لوگ ان کا ایڈریس دے کے اپنی انشورنس سستی کروا لیتے ہیں. لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ بہت سارے ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں جہاں پہ انشورنس پھر آپ کا کلیم بھی نہیں پروسیڈ کرتی. کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں نا, وہ آج کل وہ بھی تیز ہو گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی تیز ہیں, وہ ہم سے زیادہ تیز ہیں. کیونکہ وہاں پہ بھی ہم جیسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو ساری وہ کہتے ہیں نا نیٹی گریٹیز بتاتے رہتے ہیں. سو وہ آج کل کیا کرتے ہیں, وہ آپ سے ریسیٹس مانگیں گے, آپ نے فیول کہاں سے ڈلوایا ہے, آپ نے جو ہے نا اپنی گاڑی کی مینٹیننس کہاں سے کروائی ہے. مطلب ریگولرلی اگر آپ نے فرض کریں آپ برمپٹن میں رہے ہیں اور آپ نے ایڈریس دیا ہوا ہے سڈبری کا, جسٹ ٹو لائک لیسن یور انشورنس. سو آپ وہ دیکھیں گے کہ بھائی روز یہ بندہ برمپٹن, مسیساگا, وان ان جگہوں سے لائک فیول ڈلوا رہا ہے, تو ایڈریس اس نے سڈبری کا دیا ہوا ہے, تو مطلب چکر کیا ہے. ٹھیک ہے, گاڑی آپ کہیں ٹھیک کروا رہے ہیں تو وہ بھی آپ مسیساگا برمپٹن میں کرا رہے ہیں, تو ایڈریس آپ نے وہاں کا دیا ہوا ہے. سو پھر کئی لوگوں کے اس طرح سے کلیمز جو ہیں نا وہ پروسیس ہی نہیں ہوتے ہیں. اور سردیوں میں اسپیشلی جو ہے نا آپ کی گاڑی میں جب تک یا تو آل سیزن ٹائرز نہ ہوں یا آپ کے پاس ونٹر ٹائرز نہ ہوں, تو اگر خدا نخواستہ آپ کی گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو انشورنس آپ کی گاڑی کو لائک اگر آپ کی گاڑی میں سمر ٹائرز لگے اور آپ نے کہا جی ہم نے اتنی کون سی چلانی ہے تو ہم چینج ہی نہیں کراتے, تو ونٹر میں بھی آپ وہی جو ہے نا ٹائر چلائی جا رہے ہیں, تو پھر آپ کی گاڑی کا کلیم جو ہے نا وہ پروسیس نہیں ہوتا. سو یہ چیزیں بہت دھیان میں رکھا کریں, کوز یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے آپ شاید مطلب فار دا ٹائم بینگ فائدہ لے لیں. لائک اپنا وہ جو آپ نے ٹائر چینج کروانے ہیں وہ آپ پیسے بچا لیں یا کچھ بھی. لیکن خدا نخواستہ اگر کیا کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے نا, کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے, تو پھر آپ زیادہ پرابلم میں آ سکتے ہیں. اور ویسے بھی سیفٹی وائز بھی اٹس ناٹ گڈ. اور جب آپ انشورنس لے رہے ہوں تو آپ ان کو بتائیں کہ جی ہاں ہمارے پاس ونٹر کے سیٹ آف ٹائرز بھی ہیں, ہم چینج کرائیں گے. تو آپ کو آپ کی انشورنس پہ بھی جو ہے نا وہ کچھ پرسنٹیج ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. سو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو وہ مطلب آپ کو obviously ہیلپ کرتی ہیں. سو آئی ہوپ جی آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی. ونس اگین ہیپی برتھ ڈے عامر بھائی, اور مجھے جو ہے نا ضرور بتائیے گا کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے, تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آؤں گی. بٹ یا دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرئنس فار ایکسیڈنٹ, بٹ اٹ واز ایٹ دیٹ مومنٹ اٹ واز ہلیریس. بٹ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ سچویشن میں جاتے ہیں تو پھر آپ اس چیز سے ڈیل کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں. تو خیر اس ایک ایکسیڈنٹ نے مجھے جاب پہ لگوا دیا تھا, کیونکہ میں نے بڑے تانے سنے تھے اس ایکسیڈنٹ کے بعد کہ جی کام تم کرتی نہیں ہو, پیسہ کسی اور کا ہے, گاڑی بھگائی جا رہی ہو اور ایکسیڈنٹ کر رہی ہو, اب وہ جو ہے نا پیسے بھرے گا اور تم گھر پہ آرام کرو گی. تو میں نے کہا میں بھی عائشہ ہوں, اوکے, میں بھی اگلے دن سے جاب پہ چلی گئی. میں نے بھی جاب ڈھونڈی, چوتھے دن مجھے جاب مل گئی. میں نے کہا بس اس کے بعد پھر چل جابیں کی ہیں. پھر میں نے کہا ایسی کی تیسی لوگ ہمیں تانے کیوں دیں گے, تانے کیوں دیتے ہیں لوگ, بتاؤ ذرا مجھ کو. تو خیر
یہ تانے جو ہے نا انسان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتے. کل کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو جا کے ضرور دیکھیے گا، جس میں نے بتایا تھا کہ میں ویک سے اسٹرانگ کیسے ہوئی. سو وہ بھی ضرور جا کے دیکھیے گا، آپ کو بڑا جو ہے نا موٹیویشن ملے گی اس چیز سے. خیر جی، آج کی ویڈیو کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو. مجھے اور آیت کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہمارا ڈالر سٹور آپ کو کیسا لگا وہ بھی بتائیے گا. کوڑی میری ڈیڈی تھک گئی تھی، آپ اس کی شکل ہی دیکھ سکتے ہیں. بیچاری جو ہے نا کافی اسٹرگل کر رہی تھی، کیونکہ اوبیسلی صبح کی بیچاری اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اسکول گئی ہوئی تھی اور بس واپس آئی ہے تو چل سو چل کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ایسے. خیر ڈالر سٹور بھی میڈم ہی لے کے گئی تھی مجھے. اوکے، میں تو میں نے تو کہا ہم اوائڈ کر دیتے ہیں، بٹ میڈم نے کہا نا آئی ہیو ٹو گیٹ دس تھنگ. پتہ نہیں کیا اس نے لینا تھا، اور اس نے کہا نہیں وہ آج ہی لیں گے ہم. ہاں جی، گلوز کے لیے گئے تھے ہم، اور گلوز بھی نہیں ہمیں ملے، کوئی ان کے پاس وہ دوسرے تھے اون والے گلوز. میں نے کہا یہ نہیں کام آئیں گے، سنو والے چاہیے، کوئی میڈم اپنے سنو والے گلوز گما آئی ہیں. خیر سے خیر جی، مجھے اور آیت کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. کل والی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہمارا جو براملی سٹی سینٹر کا وزٹ تھا وہ دکھائیں گے. سو ڈو واچ آر ڈیلی ولاگز، اوکے، اینڈ کیپ سپورٹنگ اس. ڈو سبسکرائب ٹو آر چینل. جلدی سے 10 کے سبسکرائبرز کرائیں تاکہ اسی بھی کوئی پارٹی شارٹی کریے. اوکے، تھینک یو. چلے جی، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہیں. مجھے آیت کو اپنی دعا میں یاد رکھیں.